बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 30 दिसंबर 2025 मंगल का दिन है। आज की ख़बरों के साथ नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज बात करेंगे नाज़रीन पाकिस्तान के अहम रोल की। मिडल ईस्ट में पाकिस्तान की अहमियत मज़ीद बढ़ गई है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन शदीद तनाव पैदा हो गया है। सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात को पहली बार खुलेआम वार्निंग दी है। उनका नाम लेके उनको वार्निंग दी गई है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात के जो असला यमन के लिए लेके जा रहे थे उनकी बंदरगाह से, उस पे सऊदी अरब ने फ़िज़ाई हमला किया है। 15 बख्तर बन गाड़ियाँ तबाह कर दी हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। हम लोगों को तो सादा लोग हैं, हमें तो लगता है कि सारे अरब जो हैं वो एक ही हैं, रिश्तेदार हैं और एक दूसरे की बड़ी सपोर्ट करते हैं। हालांकि जो मफादात का टकराव है वो हर जगह पे मौजूद है और शिद्दत के साथ मौजूद है। पाकिस्तान को अगर मिडल ईस्ट में इशारा मिलता है तो वो मशरिक़ी वस्ता की जो इस टाइम पे ख़ित्ते की सिचुएशन है उसको पाकिस्तान चेंज कर देगा। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के दिफाई मुआहिदा है, जबकि करीबी रवाबित जो है वो यूएई के साथ हैं। यूएई इस टाइम पे सूडान में, यमन में, लीबिया में, सोमालिया में मुख्तलिफ़ ग्रुपों को नाज़रीन सपोर्ट कर रहा है। एक ग्रुप जो पाकिस्तान और लीबिया करीब आए हैं, एक बागी ग्रुप जो पाकिस्तान ने उनके साथ $4.6 बिलियन के मुआहिदे किए हैं, वो हमने दुबई के थ्रू किए हैं। इस हवाले से नाज़रीन आज बात करेंगे पाकिस्तान की अहमियत पे और ये यमन में जो जंग चल रही है जिसमें सऊदी अरब के कुछ हिस्से को एक बागी ग्रुप जो है वो अपना हिस्सा करार दे रहा है और उसको सपोर्ट जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से मिल रही है। डिटेल में नाज़रीन इस हवाले से बात करने से पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से ये चैनल हमारा जो है ये लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और चल रहा है। नाज़रीन यमन में इस टाइम पे 3 ग्रुप, आप समझिए कि 3 ग्रुप हैं, 3 हिस्से हैं जहाँ पे हुकूमत चल रही है। सना और शुमाली इलाकों में जो अंसारुल्लाह है, ईरान उसकी हिमायत कर रही है, उनकी हुकूमत चल रही है। अदन में और दीगर इलाकों में सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता हुकूमत जो है वो चल रही है, जबकि जनूबी इलाका STC का जो बागी ग्रुप है उसे मुत्तहिदा अरब अमारात की सपोर्ट हासिल है और वो ग्रुप जो है वो सऊदीया के बाज़ इलाकों को भी अपने इलाके तस्वर करता है। 2014 में जब यहाँ पे सना पे कब्ज़ा किया गया हूसियों की जानिब से, 2015 में सऊदी अरब ने फिर मुदाखलत की, फ़ौजी मुदाखलत उन्होंने शुरू कर दी। यमन की आबादी अगर देखा जाए नाज़रीन तकरीबन 3 करोड़ 40 लाख की आबादी का ये यमन एक मुल्क है जो 3 हिस्सों में इस टाइम पे तकसीम है। और जो रात को सुबह के टाइम पे सुबह 4:25 पे अमारात की बंदरगाह फुजेरा से मकला बंदरगाह जो यमन की है वहाँ उनके 2 बहरी जहाज़ जिन्होंने अपनी एंट्री वगैरह नहीं की थी और खुफिया तौर पे उनको लेके जा रहा था, उनमें असलहा मौजूद था, बख्तरबंद गाड़ियाँ थी जो यमन में सऊदी अरब का मुखालिफ ग्रुप जो है, जो सऊदी अरब के बाज़ इलाकों पे दावा भी करता है, STC जो सदरन ट्रांजिशनल कौंसल है, अल मजलिसिल इंतकाली अल जनूबी, उनको सपोर्ट कर रहा है। उनके लिए ये असलहा जा रहा था और ये भारी मिक़दार में जो बख्तरबंद गाड़ियाँ थी ये जा रही थी। तो 4:58 पे सऊदी अरब ने इन 2 जहाज़ों को जो है वो इनकी निगरानी शुरू से कर रखी थी और जैसे ही ये मकला बंदरगाह में गाड़ियाँ उतार रहे थे उस टाइम पे इन पे हमला कर दिया गया। भारी मिक़दार में असला भी था बीच में और साथ 15 बख्तरबंद गाड़ियाँ थी जिसे तबाह कर दिया गया है। सऊदी अरब ने पहली बार जो है वो खुलेआम नाम लेके मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम लिया है कि वो इस टाइम पे अलहदगी पसंद तंजीमों को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो सऊदी अरब की सलामती के लिए ख़तरा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने बाकायदा बयान जारी किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम ये नाज़रीन बार बार सामने आ रहा है। आप सूडान में देखें तो वहाँ पे रैपिड फोर्स को जो बर्बरियत कर रहा था उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लीबिया में नाज़रीन अगर आप देखें तो वहाँ पे खलीफा खफ्तर जो हैं
جو لیبین نیشنل آرمی کے آرمی چیف ہیں، جنہوں نے پاکستان کے ساتھ $4.6 بلین کے معاہدے بھی کیے ہیں، وہ دبئی کے تھرو کیے ہیں، متحدہ عرب امارات کے تھرو ہم نے کیے ہیں وہ معاہدے، ان کو وہ سپورٹ کر رہا ہے ترکی کا راستہ روکنے کے لیے، دیگر ممالک کا راستہ روکنے کے لیے۔ یہ بندرگاہوں کی طرف یو اے ای کا زیادہ دار و مدار جو ہے وہ اس سائڈ پہ ہوتا ہے۔ تو یمن میں، سوڈان میں اور لیبیا میں مختلف باغی گروپوں کو اس ٹائم پہ جو متحدہ عرب امارات ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے، اور متحدہ عرب امارات ناظرین اس ٹائم پہ پاکستان کے لیے انتہائی اہم ملک ہے، جبکہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، اور ہم نے وہاں پہ اگر یہ دفاعی معاہدہ نہ بھی ہوتا تو بیت اللہ شریف اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جو ہے اس کی پاکستان نے جو ہے وہ باقاعدہ ذمہ داری شروع سے لے رکھی ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور پاکستانی افواج اگر ان پہ حملے ہوتے ہیں تو پاکستان اس کا دفاع کریں گے۔ مگر یہ ساتھ دفاعی معاہدہ بھی پاکستان کا ہوا ہے، اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں جب پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ سامنے آیا ہے تو صرف انڈیا کی چیخیں نہیں نکل رہی، ٹھیک ہے، وہاں پہ امریکہ نے عرب ممالک کے ساتھ، قطر کے ساتھ، سعودیہ کے ساتھ، دبئی میں، ان ممالک کے ساتھ ان کے دفاعی معاہدے ہیں، مگر پاکستان کا جو دفاعی معاہدہ ہے اس سے جو ہے وہ حالات بدلے ہیں، اور جو مڈل ایسٹ کے دیگر ممالک ہیں وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا جائے۔ آپ قطر کو دیکھیں کہ قطر پاکستان کے ساتھ اس ٹائم پہ خلاف چل رہا ہے۔ اب یو اے ای کے اور پاکستان سعودی عرب کے مابین اب اپنے تعلق کو کیسے مینٹین کر پائے گا؟ امید تو یہی ہے جیسے چائنا اور امریکہ کے مابین اس ٹائم پہ پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی جا رہی ہے، اسی طرح پاکستان اپنا اہم رول پلے کرے گا۔ پاکستان کا جو چھوٹا سا اشارہ اگر اس ٹائم پہ مشرق وسطیٰ میں پاکستان کو ملتا ہے تو مشرق وسطیٰ کی پوری سیاست جو ہے اس سے بدل جاتی ہے، پاکستان کی ایک بڑی فورس ہے۔ مگر یہاں پہ ان دونوں ممالک کے مابین یہ جو تناؤ ہے یہ بڑھ رہا ہے، اور یہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ پہلی بار سعودی عرب نے ان کا نام لیا ہے۔ آگے جا کے ان کے تعلقات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ اب پاکستان کو، ایک تو پاکستان کی اہمیت بڑی ہے، ہم اس میں پاکستان کے پس منظر سے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اپنے آپ کو کیسے مینٹین کر پائے گا، تو ہمیں تو یہ بھی شروع میں مشکل لگ رہا تھا کہ پاکستان اتنا آگے چلا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کے تعلقات میں، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے، تو ایسا لگ رہا تھا شروع میں ڈونلڈ ٹرمپ، ہمیں لگ رہا تھا کہ جب حکومت ان کی آ رہی تھی تو ان کے جو عہدیدار تھے، جو ان کے پارٹی کے لوگ تھے، تحریک انصاف کی، چونکہ وہاں پہ لابی بھی زیادہ ہے، اوورسیز پاکستانی میں ان کی اکثریت بھی زیادہ ہے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک آدھ مہینے میں عمران خان کو رہا کر کے پاکستان کی جیلوں سے رہا کرا دیں گے، اور ایسا ہو بھی رہا تھا۔ یکدم پاکستان کی لابی نے، وہاں پہ پاکستان کی لابی بھی ملینز آف ڈالر خرچ ہو رہے، پاکستان کی تگڑی لابی تھی جنہوں نے تحریک انصاف کی جو فنڈنگ ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن پہ ہوئی تھی اس کو مات دے دی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو عمران خان کے حوالے سے اس کو رہا کرنے کے لیے جو بھاگ دوڑ اور سٹرگل کر رہے تھے اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے، اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اب وہ تعلقات اس حد تک بڑھ گئے کہ ہمیں خطرہ پیدا ہو گیا کہ یار یہ تعلقات یہاں تک چلے گئے ہیں، ہمارا تو 80% ہم اسلحہ چین سے خریدتے ہیں جو ہماری دفاع کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور مشکل وقت میں، حالانکہ امریکہ اس ٹائم پہ ہمیں ایک دمڑی بھی نہیں دے رہا، صرف وہی F-16 فائٹر جیٹ جو ہیں ان کے لیے 600 ملین 668 ملین ڈالر جو ہیں وہ انہوں نے ریلیز کیے ہیں، باقی ہمیں کوئی فنڈ وغیرہ یا کوئی قرضے کی مد میں یا پاکستان کے قرضوں میں کمی لانے کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، سوائے IMF پہ پریشر پڑے گا، ورلڈ بینک کے جو پاکستان کو اس ٹائم پہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو چائنا ہماری بڑی مدد کر رہا ہے ہر لحاظ سے، اور چائنا اور پاکستان کی دوستی انتہائی اہم ہے، جو نہ ٹوٹنے والی دوستی ہے۔ تو اس پہ ذرا ہمیں مسئلہ پڑ گیا تھا کہ یار اس کو مینٹین کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، مگر کامیاب خارجہ پالیسی بھی جا رہی ہے، اور تھوڑے شکوک و شبہات ہیں کہ سی پیک پہ اس طرح کام نہیں ہو رہا، 2.0 پہ، سی پیک 2 پہ جو ہونا چاہیے تھا، اور چائنا کے ساتھ کوئی ایسے بیانات یا تناؤ ہمارا پیدا نہیں ہوا۔ فی الحال تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ پاکستان اور چین کے اچھے تعلقات اسی طرح برقرار ہیں، اور امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے سب سے بہترین تعلق اس ٹائم پہ بنا ہوا ہے۔ مگر امریکہ چونکہ اعتماد کا ہے نہیں، اس پہ اعتماد کیا نہیں جا سکتا۔ جو دوحہ معاہدہ انہوں نے
2020 میں افغان طالبان کے ساتھ کیا ہے، اس کی بھی سمجھ نہیں آ رہی، کسی کو پتہ نہیں چل رہا۔ تو کسی بھی ٹائم امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک سکتا ہے۔ پاکستان کو یہ چیزیں نوٹ کرنی پڑیں گی۔ بہرحال مثال میں وہ دے رہا تھا پاکستان، دبئی اور سعودی عرب کے مابین میں اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے اور اس میں مزید تیزی آتی ہے تو پھر پاکستان کو اپنے تعلقات کو مینٹین یا برقرار رکھنا بڑا ضروری ہوگا۔ دونوں ممالک کے ساتھ کیسے تعلقات کو پاکستان لے کے جاتا ہے، یہ ایک بات تو کلیئر ہے کہ UAE اور سعودی عرب اگر تناؤ ان کا زیادہ بھی ہو گیا ہے، یہ ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کریں گے۔ جب حملہ کرے گا تو پاکستان دفاعی طور پہ سعودی عرب کے ساتھ ہوگا، مگر وہ حملہ نہیں کریں گے۔ یہ دونوں ممالک ایسے ہیں، سعودی عرب پھر بھی یمن وغیرہ پہ چونکہ ان کے بارڈر پہ ہے، قریب ہے، اور یمن کی حالات بھی ناظرین دنیا کا سب سے بڑا انسانی بحران جو ہے وہ اس ٹائم پہ یمن میں ہے۔ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اتنی غربت ویسے آ گئی ہے۔ ویسے بھی وہاں پہ پہلے سے غربت تھی، 2014 کے بعد تو یہ جو خانہ جنگی شروع ہوئی ہے اس میں بڑے افراد، ہزاروں افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں، اور خانہ جنگی میں لوگ مارے گئے ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، بچے جو ہے ان کو غذائیت قلت کا شکار ہیں وہ بچے۔ تو بڑی مشکلات وہاں پہ آ رہی ہے۔ اب رب کی طرف سے ہے، خلیجی ملک ہے، اس کے باوجود کمزور جا رہا ہے۔ جو دیگر ممالک ہیں اس میں ہر ملک اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، جس طرح UAE۔ آپ کو اگر کراچی کا 1980 سے 2000 کا دور یاد ہو تو کراچی کی بندرگاہیں کی جب بات چل رہی تھی تو یہ جو سوڈان میں اور لیبیا میں اور یمن میں رول پلے کیا جا رہا ہے، یہ رول دبئی نے یہاں پہ بھی پلے کیا ہے۔ وہ اپنی معیشت کو، اپنی بندرگاہ کو جس نہج پہ لے کے گیا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کو جو ہے دوسرا ملک آ کے، جس طرح آپ یہاں پہ گوادر بندرگاہ چائنا کی مدد سے جو ہے آپ نے تعمیر کر لی، اور ہم نے تعمیر کر لی اور ہم جو ہے اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ اب تک وہاں سے ہم نے کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کی، حالانکہ سب کچھ بن گیا ہے، اربوں ڈالر ہم نے وہاں پہ لگا دیے، مگر دبئی کا اثر و رسوخ اتنا ہے کہ اب تک ہم اسے کامیاب نہیں کر سکے۔ تو دبئی جب سوڈان، لیبیا اور یمن کو ان کی بندرگاہوں تک پہنچا ہوا ہے اور ہم ان کے مقابلے میں معاشی طور پہ بڑے کمزور ہیں، تو وہ آپ کو اوپر آنے بھی نہیں دے رہا اور آپ کو خراب بھی نہیں ہونے دے رہا۔ جب ضرورت ہوتی ہے تو آپ اسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے ان سے جو ہے وہ امداد وغیرہ لے لیتے ہو۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کو 1 ارب ڈالر کی، 2 ارب ڈالر کی، 4 ارب ڈالر کی ضرورت ہے۔ دبئی میں ناظرین ایسا ہے نہیں کہ آپ ان سے 10، 15، 20 ارب ڈالر لے لیں اور وہ کمزور ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی یہ خلیجی ممالک ہیں، انہوں نے ٹریلینز آف ڈالر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیے، اس میں سے وہ 25 اور 30% جو بول رہے ہیں کہ کیش مجھے پیسے دو، باقی آپ کے معاہدے ہوتے رہیں گے، آپ نے فلاں فائٹر جیٹ لینا ہے، آپ کی ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہے، اگر ہم ہاتھ کھینچ لیتے تو آپ کی حکومت نہیں ہوتی۔ تھریڈ بھی دے رہا ہے، محبت بھی کر رہا ہے، پیار بھی کر رہا ہے، غصہ بھی کر رہا ہے، ادھر واپس جا کے ان کے خلاف بات بھی کرتا ہے، مگر ٹریلینز آف ڈالر وہ لے کے آئے۔ اب امریکہ چونکہ سپر پاور ہے تو ان پہ اس کا بس چلتا ہے۔ پاکستان کو اپنے آپ کو مینٹین کرنا پڑے گا اس سچویشن میں، یہ جو اس ٹائم پہ بنی ہوئی ہے، کیونکہ آپ یکدم دبئی کے ساتھ بھی تعلقات، UAE کے ساتھ، متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کر سکتے۔ آپ کے اگر سعودی عرب میں دفاعی معاہدہ ہے تو وہاں پہ بھی 12 سے 15 لاکھ پاکستانی جو ہیں اب بھی کام کر رہے ہیں، جو پاکستان کے لیے زر مبادلہ جو ہے وہ بھجواتے ہیں۔ اسی طرح دبئی میں آپ کو لاکھوں لوگ ہیں، 15، 16 لاکھ، 18 لاکھ لوگ آپ کے دبئی میں بھی ہیں، تو وہاں سے بھی خاصی بڑی رقم جو ہے وہ پاکستان کو آتی ہے۔ تو آپ ان دونوں ممالک کے ساتھ درمیان میں چلیں گے۔ جیسا میں نے کہہ دیا کہ جنگ تو یہ دونوں ملک آپس میں نہیں کریں گے، یہ پہلی بار اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ اب سیدھا ان کے جو بحری جہاز تھے جس میں بختر بند گاڑیاں تھیں ان پہ حملہ کیا گیا، فضائی حملہ کیا گیا، ان کا نام لیا گیا، اور معاملات اس نہج تک آ گئے کہ سعودی وزارت خارجہ کو کہنا پڑا کہ ہماری سلامتی جو ہے وہ خطرے میں ہے اگر اسی طرح اس باغی گروپ کو جو ہے STC کو سپورٹ کیا گیا۔ اس حوالے سے ناظرین مزید خبریں آتی ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔